बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह ज़िलहज की 6 तारीख का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ही ख़ास महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है, माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर माह ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से आप लोगों ने सिर्फ 10 मिनट निकालकर आज माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन लाजमी पढ़ लेना है। ये आज के दिन का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आप लोगों को नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर पसंद की शादी मांगेगा, मनपसंद नौकरी भी मांगेगा, तो मेरा अल्लाह पाक उसकी झोली में डाल देगा, उसके नसीब में लिख देगा। अल्लाह वालों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है, आज का दिन बहुत ही बरकत वाला है। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। अल्लाह वालों, जब आपको मौका मिले आपने चंद मिनट निकालकर ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। फिर पता नहीं आपको ये मौका मिले या ना मिले, अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशन और मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, बस आप लोगों ने आज माह ज़िलहज्जा की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये अमल, ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। आज के दिन आपने ये अमल, ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा फजीलत वाला है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला है। आज ये अमल पढ़ने वाले की पूरी तकदीर तब्दील हो जाएगी, रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, पूरे साल की मालो दौलत किस्मत में आ जाएगी। अल्लाह वालों, आप लोग मनपसंद की शादी करना चाहते हैं या फिर आप लोगों का घर अपना नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो जाए, किराए दे दे के थक चुके हैं, हार चुके हैं और आप लोग अपने नसीबों को कोसते हैं
کہ کب ہمارا اپنا گھر ہوگا، کب اس کرائے سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تمام نبیوں کی جو سنتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج بھی قائم و دائم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو اللہ والوں، آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ ذی الحجہ کی آپ لوگوں نے 6 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ عمل، یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے، اور آپ لوگ دعا کریں گے انتہائی تحمل کے ساتھ۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں اعمال تو کر لیتا ہے، لیکن اگر دعا میں جلد بازی دکھاؤ گے تو بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ والوں، آپ نے دعاؤں میں آپ نے بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے بہت تحمل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، پہلے منگل کا دن ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو وہ بھی پڑھ لے، کوئی اگر بیمار ہے تو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ لے، رزق میں اگر برکت نہیں ہے تو پھر چینی کے اوپر پڑھ لے، یا پھر آپ چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب پر بھاری نہ گزرے وہ صدقہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ الغرض اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں تو آپ لوگ اس کا تصور کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر سے تمام بندشیں کاٹ دے گا، جادو جنات کے تمام اثرات ختم کر دے گا۔ اللہ والوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے کرائے کے مکان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نوکریوں پہ دھکے کھا کھا کے تھک چکے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اس کی نیت کرنی ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج ماہ ذی الحجہ کی یہ 6 تاریخ ہے، پہلے منگل کا دن ہے، تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں صحابیہ رسول سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان آیات کو پڑھتے ہو
یعنی تم یہ کہتے ہو نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے، تو یقین کرو وہ رب تمہیں لازمی نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے۔ ہم لوگ بچپنوں میں اپنے اسکولز میں ان سب کو پیریڈ کے اندر دہراتے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے اور چھوٹی بھی صورت ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ایک بار ہی اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے، آپ کو جو کامیابیاں ملیں گی، آپ لوگ جس طرح سے اللہ رب العزت کی معرفت پائیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں، یہ شان و شوکت کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے راضی ہوتے ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے، چاروں سمتوں سے اس کو رزق سے نوازتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے سب آپ کو بتا دیا، لیکن پڑھنا 121 مرتبہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے مستفیض ہو سکیں، اس عمل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کروا سکیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر کا عمل یہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں، یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، ان دونوں نام کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کی غریبی بھی ختم ہوتی ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو جب آپ لوگ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ لیں، جب 41 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخری میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھ کے پڑھیے گا اور بار بار اس پانی کے گلاس پر پھونک مارتے رہیے گا۔ اب اس آخری عمل کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ تو آپ لوگ لہٰذا اس ویڈیو میں جڑے رہیں، کیونکہ
یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ کے لیے بہترین طور پر آسانیاں کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اللہ والو اس کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس آیت کے فائدے کیا کیا ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں، مطلب 100 مرتبہ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کوشش کریں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں، یا ایک بار پڑھیں، یا 11 بار پڑھیں۔ 11 بار پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ لوگ 3 بار بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے پڑھا جائے گا، اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر بھی نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ ہر بندہ دعا میں جلد بازی کر جاتا ہے۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگو، اور یہ ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ سال میں ایک دن آئے گی۔ وظیفہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا، پورا عمل کر لیا، لیکن دعا مانگتے ہوئے اگر آپ لوگ جلد بازی کر جائیں گے تو اللہ والوں خود بتائیں، اگر دعا میں آپ لوگوں نے جلد بازی کر دی تو پھر کس طریقے سے کامیابیاں مقدر ہوں گی، کس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو نوازیں گے۔ اللہ والوں ادب کا دار و مدار پورا کا پورا ایمان پر ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے ادب کے بالکل تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا، لیکن آپ لوگ اعمال جب دعا مانگیں گے تو پھر آپ نے بالکل تحمل کے ساتھ اور اللہ پاک سے روتے ہوئے مانگنی ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں، درود پاک سے دعا شروع کریں، اور پھر اینڈ میں بھی درود پاک پہ ہی دعا کو ختم کر لیں۔ یہ اچھے طریقے کار ہوتے ہیں، کیونکہ جو درود پاک ہوتا ہے وہ ہر حال میں قبول و منظور ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا جب پہلا درود پہ ہی قبول ہوگا اور آخر والا بھی قبول ہوگا تو انشاءاللہ دعا بھی درمیان والی قبول ہو جائے گی، رب سے پوری امید ہے۔ اسی طریقے سے وظائف کے اندر بھی ہم لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ درود ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی والی بنائے، میرے لیے بھی آسانی والی فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ وظیفہ پڑھنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ غلطی کوتاہی معاف کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔